अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अजहर जान। प्रोग्राम की मेजबान आसमा चौधरी निजी मसरूफियत की वजह से छुट्टी पर हैं, जल्द आपको ज्वाइन करेंगी। उनकी अदम मौजूदगी में प्रोग्राम की मेजबानी के फराइज मुझे सौंपे गए। आपने प्रोग्राम के आगाज में देखा 3 सुदूर जिनको स्टैंडिंग ओवेशन दी गई सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इस्तकबालिया शानदार उनकी खिदमत में दिया गया और तारीखी किस्म के मुज़ाकरात कहे जा रहे हैं जो कि हुए इस्लामाबाद में सहमुल्की मुज़ाकरात, जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के सुदूर जुड़कर बैठे और इस अज़्म का ऐलान किया कि जो आपस के मामलात हैं वो तय करेंगे, मुश्किलात को हल करेंगे तो ही आगे बढ़ा जा सकेगा और इलाकाई कुव्वतें ही मिल बैठेंगी। जो हमारे तस्किया तलब मामलात हैं वो हल हो सकते हैं। बैरूनी दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सदर जनाब आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से क्या कहा, आपको पहले ये हम दिखा दें। Bilateral relationships cannot be considered or be undermined by any international pressure of any kind. किसी किस्म का बैरूनी दबाव हम कबूल नहीं करेंगे दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से, और पाकिस्तान ईरान और अफगानिस्तान से दूर नहीं हो सकता। जबकि सदर करज़ई ने यह कहा कि कोई भी ताकत जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान को दूर नहीं कर सकती। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि दिहाइयों नहीं बल्कि सदियों पर मुहित तकरीबन ये ताल्लुकात हैं इन 3 ममालिक के जो किसी न किसी दौर में किसी न किसी तरह रहे, और इसमें पीपल टू पीपल ताल्लुकात भी बड़ी अहमियत के हामिल रहे। फिर हुकूमती सतह पर ताल्लुकात भी हमें उसमें उरूज और जवाल की दास्तान रकम हुई, लेकिन इल्ज़ामात हमें ज़्यादा देखने को मिले। अदम एतमाद की जो सूरत हाल थी वो हमें ओवर द ईयर सबसे ज़्यादा देखने को मिले। अभी जो मुज़ाकरात हुए जिसके बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, उसमें तिजारत की बात की गई, अदम एतमाद को ख़त्म करने की बात की गई, उसमें जो गैस पाइपलाइन है उसकी बात की गई, उसमें यह बात की गई कि अफगानिस्तान में जो क़याम अमन है उसको कैसे मुमकिन बनाया जा सकता है। ये सब तो अच्छा है, इसको हम सोचें, इसको देखें, एलामिया पढ़ें, जो कि आज सारा दिन आप टीवी स्क्रीनों पर देखते रहे होंगे, तो फिर हम कहेंगे सब अच्छे की रिपोर्ट है। और फिर यह भी कहा जा सकता है कि किताब सादा रहेगी, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। ये तो है सब अच्छे की रिपोर्ट, लेकिन दूसरी जानिब सोचें, कुछ सवाल जन्म लेते हैं। जब अफगानिस्तान के सदर करज़ई और ईरानी सदर जो हैं वो पाकिस्तान तशरीफ लाए इस अहम मुलाकात के लिए, इन अहम मुज़ाकरात के लिए, तो हमने क्या देखा कि कबायली इलाकों में 2 ड्रोन अटैक हुए, 8 अफराद उसमें मारे गए। आज जब सर जोड़े बैठे और मुश्तरका एलामिया जारी हुआ तो हमने क्या देखा कि पारा चिनार में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें 2 दर्जन के करीब अफराद जो हैं जाँ बहक हुए और 40 से ज़ायद अफराद जो हैं वो जख्मी हुए। और 3-4 साल से कशीदगी की सूरत हाल थी, अमन सूरत हाल किसी हद तक बहाल करने में कामयाबी हुई थी, लेकिन आज फिर ये सब कुछ हुआ। एक जानिब स्टैंडिंग ओवेशन इन प्रेसिडेंट्स को दीवान सदर में, और दूसरी जानिब ये 2 वाक़यात। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिनको ये रहनुमा इकट्ठे बैठे अमन अमल को आगे बढ़ाते हुए अच्छे नहीं लगे। फिर हम बात करेंगे वॉशिंगटन पोस्ट की एक स्टोरी के हवाले से, जिसमें कहा यह गया है कि अफगानिस्तान की आर्मी के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो सीरियसली इस बात पे कंसिडर कर रहे हैं कि जो उनके ट्रूप्स जिनकी फैमिलीज या रिलेटिव्स पाकिस्तान में हैं, जो मुहाजिरीन हैं, उनको सख्ती से अहकामात दिए जा रहे हैं कि जनाब आप अपनी फैमिलीज को या तो अफगानिस्तान वापस बुलाएं या फिर अफगान आर्मी छोड़ दें, क्योंकि वहां हमारे दुश्मन हैं जिनके ताल्लुकात उन लोगों से हैं और वो आप पर असरअंदाज हो सकते हैं। ये अफगान ऑफिशियल्स कह रहे हैं। एक जानिब सदर करज़ई यहां आकर ये बयान देते हैं कि जी अमन अमल जारी रखेंगे, हमें कोई ताकत पाकिस्तान से दूर नहीं रख सकती। वहां क्या हो रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट की स्टोरी। एक और अहम खबर आपको हम बताएंगे, पाकिस्तान टुडे पाकिस्तानी अखबार, उसमें एक स्टोरी छपी बैक पेज पे 2 कॉलम की। उस हवाले से किसी हुकूमती सतह पर हमें मुस्तरद तरदीद देखने को, ये सुनने को नहीं मिली। उस स्टोरी में यह कहा गया कि जब वज़ीर आज़म दोहा तशरीफ रखते थे तो जनरल पैट्रियस से उनकी बातचीत हुई मुख्तलिफ मामलात के हवाले से, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात को लेकर के खास तौर पर बात यह भी हुई। इस स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान टुडे क्लेम करता है अपने रिपोर्टर के हवाले से कि जनरल पैट्रियस को वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि जनाब जो हमारे यहाँ मुल्क में अंदरूनी सतह पर आर्मी और सियासतदानों के दरमियान जो तनाज़ा रिफ्ट चल रही है उसको दूर करने के लिए अपने गुड ऑफिस का यूज़ करें। आगे से कोई खातिर का जवाब नहीं आया, इस पर भी हम बात करेंगे और मेहमानों का तारुफ भी मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। प्रोग्राम इन सेशन में खुशामदीद आपको कहते हैं। मेहमानों का तारुफ आपकी खिदमत में पेश कर दूं। इस अहम मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर साबिर अली बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, सेनेटर
طارق عظیم صاحب آزاد گروپ پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فار ڈیفنس کے یہ اہم ممبر بھی ہیں. ہمیں لاہور اسٹوڈیو سے جوائن کریں گے شیخ روہیل اصغر صاحب, سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, اور فون لائن پر ہمیں جوائن کریں گے جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب, سابق سربراہ ISI کے. اس کے علاوہ ہم کوشش کریں گے ڈاکٹر رفعت حسین صاحب سے بھی ان کا تجزیہ جان سکیں سیف کی جو مذاکرات ہوئے ہیں سہ ملکی اس حوالے سے بھی. سب سے پہلے سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اور سب اچھا کی رپورٹ جو ہے وہ سننے کو دیکھنے کو مل رہی ہے حکومتی سطح پر, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دہائیوں پر محیط جو تعلقات ہیں اس میں بیانات, الزامات سب سے زیادہ دیکھنے کو ملے. عدم اعتماد کی فضا بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. کیا ایک مذاکراتی عمل کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو گیپ تھا وہ برج اپ ہو گیا ہے؟ تھینک یو جی. دیکھیں, بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک ہو, پاکستان ہو, ایران ہو, افغانستان ہو, امریکہ ہو, یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو, جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنز ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہر ملک کا اپنا مفاد ہوتا ہے, اس کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, اس ملک کے لوگوں کی فیلنگز ہوتی ہیں. وہ ملک دیکھنا چاہتا ہے کہ بھی کسی ملک کے ساتھ ریلیشن کو بائیلیٹرل ریلیشنز ڈیولپ کرنے کے لیے اس میں کتنا فائدہ ہے, کتنا نقصان ہے, اس ریجن پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. تو بات یہ کہ اس وقت جو ہے نا, اور ڈپینڈ یہ بھی کرتا ہے کہ اس ملک میں کس قسم کی حکومت ہے, ایک فوجی ڈکٹیٹرشپ ہے یا ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. کیونکہ فوجی ڈکٹیٹرشپ جب آتی ہے تو سوچ میں تبدیلیاں ہوتی ہیں, اسٹریٹجیز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. ڈیموکریسی جب آتی ہے, ڈیموکریٹک جو لیڈرز ہوتی ہیں ان کے سوچ میں تبدیلی آتی ہے, وہ عوام کے نہیں, ہمارے لیے تو لازم یہ کہ چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کی بات کہ سوچ میں تبدیلی آگئی جمہوری حکومت سے. ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ جو ہمسایہ ممالک جن سے سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ان کے ہاں سوچ میں کس حد تک تبدیلی آئی ہمارے موقف کو لے کر کے. میں آپ کے پاس جانے پاؤں گا, جنرل صاحب نے جوائن کیا. ایک سیکنڈ سر جی, آپ نے چونکہ مجھے پوچھا ہے تو میں اپنے دو لفظوں میں, اچھا میں آپ کو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو بات یہ کہ یہ اب پاکستان کو, افغانستان کو اور ایران کو اب یہ ان کی اب جو میٹنگ ہے, اب جو ان کا ملنا ہے, اب ان کے درمیان جو فیصلے ہونے ہیں وہ ایک نیچرل یعنی ایک فینومینا ہے. امریکہ افغانستان سے نکل رہا ہے. اچھا, ایک دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی فارن پالیسی جو واٹ ایور ہیپنڈ ابھی کچھ مہینوں پہلے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو ایک قسم کی جو یعنی کچھ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہو گئی تھیں, اور اس ڈیموکریٹک گورنمنٹ نے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے صاف صاف کہا کہ جی کہ ہم اب اپنے جو ریلیشنز ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو ہم اس میں تبدیلیاں لائیں گے. اچھا, یہ ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہے, یہ صرف ایک ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ ہی کہہ سکتا ہے. اور دوحہ قطر کی جو سٹوری میں نے کوٹ کی وہ کتنا بولڈ سٹیپ تھا وہ میں آپ کے پاس آؤں گا, لیکن جنرل حمید گل کے پاس مجھے جانے دیجیے گا. قطع کلامی کی معذرت, آپ سے میں بات کرتا رہوں گا. سینٹر صاحب آپ کو بھی ایڈ اپ کروں گا. جنرل صاحب بہت شکریہ, پروگرام میں آپ نے تشریف آوری کی فون کے ذریعے. میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ تینوں ممالک کے تعلقات کی ہم بات کر رہے ہیں. ایران ایک زمانے میں الزامات لگاتا رہا کہ جند اللہ کو پاکستان اسپورٹ کرتا ہے جو کہ بد امنی کریٹ کرتی ہے ایران میں. پھر افغانستان کہتا ہے کہ طالبان کو پاکستان اسپورٹ کرتا ہے جو کہ افغانستان میں بد امنی پیدا کرتے ہیں. پاکستان الزام لگاتا رہا کہ بلوچستان میں جو پرابلمز ہیں وہ افغانستان کے ذریعے یہاں پر آتی ہیں. اتنے زیادہ الزامات, اتنے سنجیدہ معاملات, بد امنی حد تک اور امن و امان کی ناقص صورتحال کے تناظر میں یہ کہہ دینا کہ تجارت ہو جائے گی, پائپ لائن بچ جائے گی اور روڈ بن جائیں گے, یہ کس حد تک عملی طور پر آپ کو ممکن لگتا ہے؟ دیکھیے جی, دیر آئے درست آئے, بہت وقت گزر گیا اور وہ ہمسائے ہیں ہمارے. ہم شیئر بارڈر جو ان کے ساتھ 900 کلومیٹر سے زیادہ کا, افغانستان کے ساتھ 2400 کلومیٹر کا بارڈر ہے ہمارا. تو یہ ایک ایسی نیچرل ریلیشن شپ جو ہے ہماری وہ ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہی, کیونکہ خطے میں امریکہ کا جو ایک دباؤ تھا اور ان کی موجودگی وہ ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی. اور پھر جب انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک کمپیکٹ کر لیا تو یہ ساری کی ساری صورتحال پاکستان کے خلاف تھی. لیکن اب صورتحال اگر بدلنے کو جا رہی ہے تو ہمیں گمان نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں آگے قدم بڑھانے چاہیے. ہم نے ماضی میں غلطیاں کی, کیونکہ انقلابی ایران جو تھا اس سے بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں پہلے شروع میں, اور اس کا میں تو عینی شاہد ہوں. میں آپ اس کو اس وقت پروگرام میں تفصیل سے بیان آپ بڑی اہم پوسٹ پر ہے. فار انسٹنس کیا غلطیاں ہوئی ہم سے غلطیاں یہ ہوئیں کہ جب سوویت یونین نکل رہا تھا تو ہم بوجوہ, حالانکہ میں جو ڈی جی آئی سے میں بڑی کوشش کی, لیکن بوجوہ اور وجوہات بہت سی تھیں جس کی وجہ سے ایران کو ہم آن بورڈ نہیں لے سکے.
تو ایک وہ بہت غلط بات تھی، اور یہ بات تو اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ افغانستان میں امن نہیں آ سکتا جب تک کہ ہمسایہ ممالک، جس میں چین بھی شامل ہے، ابھی چین کو آپ نے باہر رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے، اور یہ جو غیر ہمسایہ ملک ہیں یہ سارے اس کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں عدم مداخلت کا ایک اصول اپنانا چاہیے، ایران کو بھی اور ہمیں بھی، تاکہ افغانستان قوم جو ہے اپنے فیصلے خود کر سکے، اور اس کی اہلیت ہے ان کے اندر. اور امریکہ کو نکلنے کی ضرورت ہے. اوباما جلدی فاسٹ وڈرول چاہتے ہیں افغانستان سے، تاکہ ان کے الیکشن جو ڈیو ہے نومبر کے اندر یا اکتوبر میں، اس سے پہلے وہ بیشتر ٹروپس اپنے نکال کے اپنی قوم کو ایک پیس کا پیغام دے سکیں، اور ایک ہاری ہوئی جنگ کو اب وہ یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو ڈریگ آن کریں گے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ابھی امریکہ اس مقام پہ پہنچا ہے کہ وہ ٹوٹل اپنے جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں ان کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو. لیکن امریکہ میں ایک احساس پیدا ہو گیا ہے کہ جب تک ایران نہیں آئے گا ساتھ تو یہ کام نہیں بنے گا، ہم نکل بھی نہیں سکیں گے یہاں سے. تو ان کی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ ایران کو بیچ میں لائیں کسی طریقے سے. چنانچہ یہ نہ سمجھیے کہ ایران کے ساتھ جو ہمارے نئے تعلقات بن رہے ہیں وہ کسی طریقے سے امریکہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے. اچھا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایران کو بھی آن بورڈ لے کے آیا جائے؟ یس آئی ایم ایبسولوٹلی شیور، کیونکہ اگر کوئی بھی ریئلسٹکلی سوچے گا تو یہی بات ہوگی. دوسری بات جو ہے کہ جو زرداری صاحب نے محترمہ کی جو وہ ڈیتھ اینیورسری تھی، تو اس کے اوپر جو گفتگو وہاں کی تھی، انہوں نے بڑا ایک واضح پیغام دیا، اچھا پیغام دیا تھا. یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز اچھی ہو میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جنرل صاحب میرے ساتھ ہی رہیے گا. کوئی نہ بتائے کہ ہم نے کس کے ساتھ تجارت کرنی ہے، کس کے ساتھ معاملات طے کرنے ہیں. تو وہاں سے یہ بات کا آغاز ہو گیا. ہماری پالیسیز میں ہماری پارلیمنٹ نے 3 دفعہ امریکہ کی جو چیرہ دستی ہیں یہاں پہ پاکستان کے خلاف اور خطے کے اندر ہے، اس کے خلاف اظہار کیا متفقہ طور پہ، باوجود وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرا سکے. لیکن اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت سی چینج آ رہی ہے، لیکن اس میں ابھی ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا اس سارے معاملے میں، کیونکہ امریکہ کے آبجیکٹو یہاں ختم نہیں ہوئے. فار انسٹنس ڈی نیوکلیئرائزیشن آف پاکستان ابھی بھی ان کے، کیونکہ ان کے جو سر کے اوپر سوار ہے اسرائیل اور انڈیا، ان کی یہ خواہش ہے. دوسرا یہ ہے کہ اچھا جنرل صاحب آپ میرے ساتھ رہیں، مجھے ذرا سینیٹر طارق عظیم صاحب کو بھی آن بورڈ لینے دیجیے. سینیٹر صاحب آپ نے گفتگو سنی سینیٹر بلوچ کی بھی اور جنرل حمید گل صاحب کی بھی، وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ چاہ رہا ہے کہ ایران کو آن بورڈ لیا جائے. میں آپ سے پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ کرزئی کی ہم بات کرتے ہیں، اوور دی ایئرز جب پہلے وہ آتے رہے پاکستان میں تو یہاں اسلام آباد بیٹھ کے بیان جو دیتے تھے وہ بڑے اچھے اور مثبت ہوا کرتے تھے. جو ہی وہ کابل پہنچتے تھے، اور خاص کر جب وہ ہمسایہ ملک جو ہمارا ہے وہاں یاترا کرنے جاتے تھے، تو بیانات میں زمین آسمان کا ہمیں فرق جو ہے دیکھنے کو ملتا تھا. اب کے بار بھی ایسے کچھ خدشات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں جیسے جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اب اچھے کی جانب ہم جا رہے ہیں. آپ کو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کرے جی ایسے ہی ہو. مذاکرات آپ نے کہا تاریخی مذاکرات ہیں اور اچھے رزلٹس آئیں گے اس سے. تو میرا خیال ابھی ہمیں کچھ چیز ڈیسائیڈ کرنے سے پہلے کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا. جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے یہاں سے، شاید اس سے بھی کم 45 منٹ کی فلائٹ ہے یہاں سے کابل کی. تو یہاں پہ جو باتیں کر کے جاتے ہیں کرزئی صاحب، ہمیشہ وہ راستے میں یا تو اپنا بریف کیس بھول جاتے ہیں یا اپنا بریف بھول جاتے ہیں. سرٹنلی وہاں جا کے بالکل برعکس باتیں ہوتی ہیں. تو تھوڑے دن انتظار کرنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یا اس میں سے جو بھی یہاں سے اچھی پیاری پیاری باتیں کر کے گئے ہیں کیا ان کو یاد رہتی ہیں 45 منٹ کے بعد، اور اس کے بعد پھر جا کے کیا اس اقدامات بھی جو آئیں گے یا ان کے رزلٹس میں کیا اس پہ کوئی عمل بھی ہوگا. ہماری پاس جو تاریخ ہے وہ تو اس کی نفی کرتی ہے، جیسے آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا کہ اس کے بعد. اب باقی بات آتی ہے کرزئی صاحب خود بھی پرابلم میں ہیں. کرزئی صاحب ابھی سمجھتے ہیں کہ اگر طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں، اس میں کرزئی صاحب کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے، جیسے خیال کیا جاتا ہے کہ قطر میں انہوں نے اپنا دفتر طالبان نے قائم کر لیا ہے، وہاں پہ مذاکرات کر رہے ہیں. کرزئی صاحب کمپلین کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بیچ میں سے بائی پاس کیا جا رہا ہے. جو ہم بھی تھوڑی سی کمپلین، ہماری بھی شکایت اس میں ہے کہ وہ ڈائریکٹلی امریکہ ان کے ساتھ اگر بات چیت کرتا ہے، آل دو امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بغیر اس کا حل ممکن نہیں ہے، لیکن کسی لحاظ سے ہمیں بھی بائی پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سرٹنلی کرزئی صاحب کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں اگر طالبان آتے ہیں تو ان کی چھٹی ہو جاتی ہے. تو اس لیے وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے.
ایران کی پوزیشن آپ کو پتہ بڑی واضح ہے، امریکہ نے اوپنلی ان کو تھریٹ دی ہوئی ہیں، ابھی ریسنٹلی ان کے اوپر انہوں نے مزید لگا دی ہیں، انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے ہوں کہ پاکستان کو بھی جو ہے لیور کے طور پہ استعمال کیا جائے. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ رہیے گا. شیخ روحیل اسگر صاحب جو ہیں لاہور اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں. شیخ صاحب، آپ کی قیادت جو ہے ان سے ملاقات ہے صدر جو حامد کرزئی ہیں ان کی، اور اس سے پہلے ایڈم تھامسن سے بھی ملاقات کی میاں صاحب نے کل. یہ فرمائیں کہ احمدی نژاد صاحب سے ملاقات کیوں نہیں کرتی آپ کی قیادت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، ایسا جامی صاحب میرے خیال میں آپ شاید کسی اور طرف بات کو لے کے جا رہے ہیں. جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، جہاں تک ملاقاتوں کی بات ہوتی ہے، یہ تو جو ڈگنیٹیز آتی ہیں ان کی اپنی خواہشات ہوتی ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کرزئی صاحب نے خواہش اظہار کیا ہو، باقی لوگوں نے بھی اظہار کیا ہو، احمدی نژاد جو ہیں وہ شاید کہیں اور ان کی کمٹمنٹس ہوں. ایسی بالکل قطعی کوئی بات نہیں ہے. بالکل یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میاں صاحب یا پاکستان مسلم لیگ نون کسی اور وجہ سے ان سے بات نہیں کر رہی. دیکھیں، ایران کے ساتھ میں سب باتیں اپنے تینوں ساتھیوں کی باتیں سن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا اور سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. یہاں پہ ایک بات جامی صاحب، شاید ہو سکتا ہے جنرل صاحب یا میرے دوسرے ساتھیوں کو یہ بات پسند نہ آئے، جو بھی ڈائلاگز ہو رہے ہیں ان دو چیزوں سے بڑا محتاط ہونا پڑے گا ہمیں. امریکنز اپنی شکست کو تسلیم نہیں کر پا رہے، لیکن بہرحال ایک حقیقت ہے، وہ شکست تو ان کو ہے. اب ایک دوسری بات جو ہمیں بظاہر جو پچھلے 64 سال میں نے تو جو پڑھا، دیکھا اور سنا اور جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمیں اپنی اندر سے بھی بڑا محتاط ہونا پڑے گا. کیا کہیں ہم کسی کے انٹرسٹ کے خلاف تو بات نہیں کر رہے؟ کیا پاکستان کے جو حکمران ہیں وہ ایسا کام تو نہیں کرنے جا رہے؟ مجھے قطع کلامی یہاں کرنی پڑے گی. مجھے بریک کا ابھی یہاں پہ ایک لینی مختصر واپس آؤں گا تو آپ سے یہیں سے ہم شروع کریں گے، اور ساتھ میں واشنگٹن پوسٹ کی سٹوری کا ذکر کروں گا جس میں کہا گیا ہے کہ افغان ٹروپس کو کہا جا رہا ہے اپنی فیملیز جو پاکستان میں یہاں بلائیں یا پھر افغان آرمی کو چھوڑ دیں، خیر بات کہہ دیں. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ان مہمانوں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے شیخ روحیل اسگر صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان، افغانستان اور ایران امن عمل جو ہے، مذاکرات جو ہیں، ان میں دو اہم نکات کے حوالے سے ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. ایک بات انہوں نے کی کہ ہمیں اپنے اندر سے بھی محتاط رہنا پڑے گا. عموماً ہم سنتے رہے تھے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں ان تین ممالک کے تعلقات میں، اور وہ نہیں چاہتی کہ یہ تین ممالک کے تعلقات جو ہیں بہتر سمت کی جانب گامزن ہوں. شیخ صاحب، آپ اپنی بات کنٹینیو رکھیے گا. اسی میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے جو میں اندرونی معاملات کہہ رہا تھا وہ تو جنرل صاحب تو اب بڑا کھل کے وہ بتا سکتے ہیں نا، کیونکہ یہ خود بھی بہت بڑے اہم عہدے پر رہے ہیں اور ان کو تو مجھ سے بہت زیادہ پتہ ہے کہ کس طرح کھیل کھیلا جاتا ہے. اور آپ کے سامنے آپ لفظ کشائی فرما دیجیے. جی میں نے کہا چلیں آپ لفظ کشائی فرما دیجیے ان معاملات پر. اب بھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے، جب آپ ایبٹ آباد کا سانحہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے بعد بھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے کہ کون کس طرح کھیل کھیلتا ہے، اور اس کے بعد بھی آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کی ایجنسیز یہ کام دکھاتی ہیں. اور جب آپ کسی اس طرف جاتے ہیں جو موڑ اچھا موڑ ہوتا ہے، میں یہ سمجھ دیکھیں پاکستان کے لیے اس وقت دو بڑی اہم چیزیں ہیں جو اس مذاکرات کے ذریعے آپ حاصل کر سکتے ہیں. ایک آپ کے ملک میں امن، اور دوسرا آپ کے انرجی کرائسس. اور ان دونوں چیزوں پہ اگر آپ اس حاصل کر لیتے ہیں. شیخ صاحب رکیے، شیخ صاحب قطع کلامی پھر رکیے. جی پھر ہم جو یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یہ واقعات پیش آئے پارا چنار کا، یا اس سے پہلے 2 ڈرون ہوئے، تو جو کہتے ہیں لوگ کہ کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو نہیں دیکھنا چاہتی، تو پھر آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. دیکھیں نا، میں تو آپ کو دیکھیں، اب دیکھیں نا، امریکنز اگر یہ چاہتے ہیں کہ یہ تینوں ممالک مل کے اس افغانستان میں امن پیدا کریں، تو پھر امریکنز کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. بقول آپ ہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے کچھ ایسے فوجی ہیں جن کی فیملیز یہاں پاکستان میں ہیں، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں بلوا لیں. تو پھر اس کا آپ اس سے کیا مطلب لیتے ہیں؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز وہاں سے بڑی آسانی کے ساتھ نکل جائیں گے؟ اس سے ورجن کنٹری ہے. افغانستان میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو انہوں نے پکڑنا تھا، وہ تو اس کو ایکسپلور کرنے آئے تھے. اور شاید پھر کبھی کبھی مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے نا. افغانستان دے آر ناٹ بورن ٹو سرو. افغانی جو ہیں وہ تو بڑی آزاد منش قوم ہے جی. اب جہاں تک آپ ایرانیز کی بات کر رہے ہیں، وہ تو میں کہتا ہوں وہ ایک قوم ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اور اس وقت جب بھی آپ دیکھیں، آپ کہہ رہے تھے پاکستان کے اور ایران کے کبھی بھی تعلقات اتنے برے نہیں ہوئے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم چونکہ
کچھ عرصہ دراز سے پچھلے 60 سال سے ہم ایک ہی ڈگر میں چلے جا رہے ہیں. ہم نے کبھی اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے کبھی اپنی خارجہ پالیسی کو ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. یہی جو باتیں کر رہے تھے جنرل صاحب کہہ رہے تھے نا, یونانیمس قراردادیں پاس ہوئی تھیں, اس میں یہی ذکر تھا کہ آپ اپنی فارن پالیسی کو ایڈریس کیجئے, اپنے ملک کے لیے کام کیجئے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اپنی ذات سے, اپنی سیاسی جماعتوں کے مفادات سے اٹھ کے پاکستان کے لیے نہیں سوچیں گے, یقین کیجئے کہ پاکستان کو تب تک یقیناً خاطر خواہ جو نتائج ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے. یہ انتہائی خوش آئند بات ہے. ساتھ ہی رہے گا آپ میرے شیخ صاحب, میرے ساتھ ہی رہے گا. میں جنرل صاحب کی جانب ایک بار پھر جاؤں گا. جنرل صاحب یہ فرمائیے گا, ایک رپورٹ کا میں نے ذکر کیا تھا اس بریک سے پہلے, واشنگٹن پوسٹ میں یہ رپورٹ چھپی, آپ اسے اسکرین پر بھی دیکھ سکیں گے, ہمارے پروڈیوسر سے چلائیں گے تھوڑی دیر تک. اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ افغان جو ٹاپ آفیشلز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو ملٹری کے ہیں, کہ جو ٹروپس جن کے اہل و عیال عزیز و اقارب جو ہیں وہ پاکستان میں ہیں, انہیں یہ سختی سے احکامات دیے جانے لگے ہیں کہ جناب اپنی فیملیز کو یا تو افغانستان بلائیں, واپس بلائیں, یا پھر خیر بات کہہ دیں افغان آرمی کو, کیونکہ امریکی کچھ حکام اور جو ٹاپ آفیشلز ہیں افغان آرمی کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے تعلقات ان عناصر سے ہیں جو کہ افغانستان میں بد امنی کر رہے ہیں, اور ان کی فیملیز اگر وہاں رہتی ہیں تو وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں ان کی یہاں پر ایکٹیویٹیز میں. جنرل صاحب رپورٹ بھی میں نے اس کا متن آپ کو بریک میں پڑھ کے سنایا تھا, اس پر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ ایک جانب تو یہاں راضی نامے ہو رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ کوئی طاقت پاکستان سے ہمیں دور نہیں رکھ سکتی, اور دوسری جانب فوج کو یہ احکامات جاری کیے جا رہے ہیں. یہ سارے خواب ہیں جو وہ دیکھ رہے ہیں. ایک پپٹ رجیم جو ہے وہ اندر سے بہت کمزور ہوتی ہے, اور ان کو ڈر یہ ہے کہ وہ کلیپس کر جائیں گے, اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ تقریباً 3 مہینے زیادہ سے زیادہ چل سکیں گے امریکہ کے یہاں سے رخصت ہونے کے بعد. تو اس لیے ان کو ایک ڈر ہے, خوف ہے, اور وہ پاکستان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. پاکستان کے ساتھ, انڈیا کے ساتھ مل کے جو انہوں نے خنجر گھونپے پاکستان کو, باوجود اس کے کہ ہم نے 30 سے 35 لاکھ افغانز کو گزشتہ 30 سال سے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے. اپنے بہت ہی کم ریسورسز کے اندر بھی ہم نے ان کا بہت خیال کیا ہے. اب یہ کوئی حقائق ہیں جن کو بدلا نہیں جا سکتا, یہ تاریخ ہے ہماری. اس لیے یہ کہنا کہ ان کی صرف جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے لے جائیں, ہم تو کہتے رہے ہیں, یونائٹڈ نیشن سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ جناب آپ لے جائیں ان کو افغانستان میں, پر کیا کیا جائے کہ وہ جب جاتے ہیں تو پھر وہاں سے واپس لوٹ آتے ہیں, کیونکہ ان کو شبہ ہے کہ امن نہیں آیا افغانستان کے اندر. تو اس لیے یہ ساری فضول باتیں ہیں. مجھے معلوم ہے کہ طالبان کی بہت انفلٹریشن ہو چکی ہے, اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اگر یہ امریکن جلدی انہوں نے وڈرال کا فیصلہ نہ کیا تو شمالی افغانستان میں, وہاں بھی بہت طالبان تو ہر جگہ موجود ہیں افغانستان میں, وہ ایک بہت ہی آرگینک پارٹ آف دیئر سوسائٹی ہے. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان کے مفاد میں ہر وہ چیز ہے جو افغانستان کے مفاد میں ہے. وہاں اگر امن ہے, وہاں اگر تجارت, وہاں خوشحالی ہوتی ہے تو اس کا پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے. اس لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا کہ یہاں وہ جو مہاجرین ہیں ان میں سے لوگ جا رہے ہیں, یہ سراسر غلط ہے. ہمارے پاس یہاں تاجک بھی ہیں ان مہاجرین میں, ہمارے پاس ازبیک بھی ہیں, اور ہمارے پاس پٹھان بھی ہیں. اس لیے یہ کہنا سراسر غلط ہوگا کہ طالبان کو یہاں سے ڈائریکشن مل رہی ہے. صحیح. ساتھ ہی رہے گا, ساتھ ہی رہے گا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہیلو, آپ سن رہے ہیں میری بات؟ جی بولیے گا, آواز بہت کم آ رہی ہے. جی میری بات سن رہے ہیں؟ بالکل میں سن رہا ہوں. ذرا رننگ شارٹ آف ٹائم, پلیز جلدی اپنی بات مکمل کیجیے گا, مہربانی. جی جنرل صاحب ساتھ ہی رہے گا, میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. میں نے ایک ذکر کیا تھا پاکستان ٹوڈے کی سٹوری کا بلوچ صاحب, اس میں یہ کہا گیا کہ جب وزیر اعظم صاحب جو قطر دوحہ گئے دورے پر تو اس دوران ان کی جنرل پیٹرس سے ملاقات ہوئی, باہمی امور پر تو تبادلہ خیال ہوا ہی, اور جو پاک امریکہ تعلقات ان کو بہتر بنانے پر بھی بات چیت ہوئی. پاکستان ٹوڈے کی سٹوری یہ کہتی ہے کہ اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ وزیر اعظم نے ان سے درخواست کی گڈ آفس کا یوز کرتے ہوئے جو رفٹ ہے پاکستان میں چل رہی عسکری قیادت اور سیاسی قیادت, اس کو دور کریں. عکس بھی ہمارے ناظرین اس سٹوری کا دیکھ رہے ہوں گے ٹی وی اسکرین پر. تو ایک جانب تو کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاک امریکہ تعلقات کو اثر نو اس کا تعین کیا ہے اور خاطر خواہ تبدیلی لے کے آئے ہیں اور کوئی اثر رسوخ قبول نہیں کریں گے. دوسری جانب پر یہ خبر چھپتی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آئیں ہمارے معاملہ ٹھیک کریں. نہیں, میں آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں یہ جو سیف فریقی جو نہیں, میرا سوال وہ دوحہ والی ملاقات جو پاکستان ٹوڈے میں آئی ہے اسی پہ آیا ہوں, اسی پہ آ رہا ہوں جناب. بات یہ کہ اگر جو ہے نا ایران, پاکستان اور افغانستان کے سربراہان کے درمیان جو ریجنل انٹرسٹ کے لیے جو باتیں ہو رہی یہاں پہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ پاکستانی لیڈرشپ امریکہ کے ساتھ کوئی کنفرنٹریشن
میں آنا چاہتا ہے. امریکہ ایک بڑا ملک ہے, امریکہ کے ساتھ آپ کے بڑے پرانے تعلقات ہیں. امریکہ اگر خدا نخواستہ یعنی وہ کبھی, میں نہیں سمجھتا کہ وہ یہ چاہے گا کہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ آئسولیٹ کر لے. یہ باتیں میں صرف اس لیے آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے جو جس یعنی خبر کا جو ذکر کیا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی پاکستان یعنی صدر پاکستان نے ہمیشہ اس بات کو کہا ہے, اور خاص کر گڑی خدا بخش میں انہوں نے تو پاکستان کی فارن پالیسی, یعنی یہ ٹھیک ہے کہ گڈ آفس یوز کر لے امریکہ تعلقات ٹھیک میرے عرض سنیں سر, میرے عرض سنیں ایک منٹ کے لیے. صدر مملکت نے باقاعدہ پالیسی بیان دے دی کہ امریکنز کے ساتھ ہماری دوستانہ ہے, لیکن بات یہ کہ ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ اہمیت رکھتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ گڈ آفس کو یوز کریں اور ہماری جو عسکری اور سیاسی طاقت کے درمیان جو رفٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا نارملائز کریں. ایسا ہو سکتا ہے ویسے؟ گڈ یوز, دیکھو نا بات یہ کہ یہ ہمیشہ پاکستان کے اندر عسکری قیادت ہو, جوڈیشری ہو, آپ کا گورنمنٹ ہو, ان کا اپنا معاملہ ہے ملک کے اندر. یعنی معاملہ ٹھیک کرنے کے لیے آپ امریکہ کو دعوت نہیں دیتے, میں نہیں سمجھتا, یہ سٹوری غلط ہے. یہ سٹوری بالکل میرے خیال میں کوئی جو ہے نا, تو اس کی تردید کر دیتے صاحب, پھر آپ سٹوری تو پرسوں کی چھپی ہوئی ہے. بات سنو, دنیا میں آپ کو یقین کر لیں کہ جتنے بھی ملکیں ہیں ہر جگہ کہیں نہ کہیں کوئی سٹوری نکلتی ہے. اب اور کوئی کام نہیں سوائے بیٹھ کے کہ اس قسم کی جو نا جو فضول انتہائی اہم ایسی خبر تھی, اس پر تردید, اس پہ ایک آفیشیل موقف دے دیتے. ویسے مشورہ ہے, چلے بات آپ سے ہم جاری رکھیں گے. مجھے سینیٹر صاحب کی جانب جانے سے بریک میں نہیں, مجھے بریک کا ٹائم ہے نا, رننگ شارٹ آف ٹائم بریک. اس کے بعد جب آتے ہیں پھر آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. خاص طور پر سینیٹر میں آپ کی طرف میں آؤں گا, طارق عظیم صاحب, ان سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اب بریک کے بعد, اور بات کریں گے انہی تین ممالک کے جو مذاکرات ہیں, بیانات ہیں, کہ کس حد تک ممکن ہو پائے گا ان تمام عہد و پیمان کو عملی جامہ پہنانا. ملیں گے آپ سے بریک کے بعد. پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, میں اس خبر کا حوالہ آپ کو دے رہا تھا بریک سے پہلے, جو میں نے سینیٹر بلوچ صاحب سے سوال پوچھا تھا. پاکستان ٹوڈے کی یہ سٹوری ہے, ہمارے پروڈیوسرز نے, ہمارے جو سٹاف ہے اس نے رابطہ کیا پاکستان ٹوڈے کی انتظامیہ سے, پوچھا کہ جناب آپ نے یہ 2 کالمی خبر چھاپی تھی, اس میں کیا حقیقت ہے؟ پاکستان ٹوڈے کی انتظامیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ جناب ہم اپنی خبر پر قائم ہیں, ابھی تک آفیشلی گورنمنٹ کی جانب سے اس کی کوئی تردید نہیں آئی, لہٰذا ہم اپنی خبر پر قائم ہیں. خبر کیا تھی, جو میں آپ کو اقتباس جو ہے خبر کا وہ پڑھ کر انگریزی زبان میں سناتا ہوں, اور پھر جو طارق عظیم صاحب ہے ان کی جانب جاؤں گا کیونکہ وہ اس پر روشنی ڈالنا چاہ رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ اٹ واز ڈیورنگ دی میٹنگ ود دی CIA چیف دیٹ دی پرائم منسٹر ایکسپریسڈ ہز ڈیزائر فار دی یوز آف گڈ آفیسز on the part of CIA Director General Petraeus and other senior American officials to diffuse the political crisis and especially the tension between civilian rulers and army leaders, said a diplomatic source here on condition of anonymity. یہ ہے اس خبر کا کرکس جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. سینٹر بلوچ صاحب نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جی میں آپ سے پوچھتا ہوں. نا مجھ سے نہ پوچھے, جنہوں نے یہ خبر دی ہے ان کا سورس کیا ہے یہ خبر دینے کا؟ اگر صحافی اپنی اتنی اہم خبر کا سورس دے دے, نہیں سورس وہ تو قائم ہے, انتظامیہ تو قائم ہے. ابھی ہم لیں گے عارف نظامی صاحب کو لائن پہ لیں گے, ان سے ہم بات کریں گے. جناب, اس خبر کا یہاں پر ریفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک جانب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادانہ پالیسی مرتب دے رہے ہیں اور افغانستان سے ہمیں کوئی دور نہیں کر سکتا, اور ہم جو ہیں اپنے ہمسائے ممالک سے اپنے تعلقات اپنے مفاد کی خاطر کریں گے, اور دوسری جانب ہم امریکہ سے, امریکی آفیسرز سے مدد سیکھ کرتے ہیں کہ آئیے ہماری جو رفٹ ہے, جو ٹینشن ہے آرمی کے درمیان اور سیاسی قیادت کے درمیان حالیہ دنوں میں جو دیکھی ہم نے, اسے ڈیفیوز پلیز کیجیے. تو سینیٹر طارق عظیم صاحب, یہ سب کیا ہے پھر؟ یہ تو جی, جو اگر اس خبر میں جو بھی صداقت ہے وہ تو آپ تھوڑی دیر میں خود نظامی صاحب یا کوئی سینئر بندہ اس پہ روشنی ڈالے گا. لیکن بہرحال یہ ایسے لگتا ہے یہ تو میمو 2 ہے, یعنی کہ پہلے میمو گیٹ میں وہ کہا گیا تھا, اس وقت مائک ملن صاحب سے ریکویسٹ کی گئی تھی کہ آرمی پہ پریشر ڈالیں اور ہمارے کو جو ہے جان ہماری چھڑائیں. اب مائک ملن کی بجائے پیٹریس صاحب آ گیا, تو اتنا فرق ہے. باقی تو مجھے لگتا ہے کہ میمو گیٹ 2 نظر آ رہا ہے مجھے. خیر بہرحال کسی بھی ملک کو انوائٹ کرنا ابھی میمو سے ابھی جو ہے, میں اگر آپ سبسٹیچیوٹ کر دیں مائک ملن کو پیٹریس کے ساتھ, وہی بات ہے نا جو بات آپ نے پڑھی ہے کہ جی اسٹینڈ آف ود آرمی ہے اور ہمارے جو ہے آپ نے گڈ آفیسز آپ استعمال کیجیے. بالکل اس خبر میں لکھا, تو یہ آلموسٹ وہی چیزیں لکھی گئی تھی نا اس میں میمو گیٹ میں, اگر مجھے یاد ہے تو وہی چیزیں. تو یہ ہونا نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے کہ دوسروں کو انوائٹ کریں کہ آپ آ کے ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئر کریں. آپ نے یہ بھی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح کہ خدا نخواستہ اس بات میں اتنی صداقت. میں نے پہلے کہہ دیا کہ صداقت کے بارے میں تو خود بتا دیں گے نظامی
جامی صاحب جو بھی ایوری ڈے روزانہ ایوری ڈے ایک نیا ایشو بنا رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف. بھائی خدا کے واسطے اس ریجن میں کتنے پرابلمز ہیں. اچھا آج تین صدر بیٹھے ہوئے اچھا اس ریجن کے یعنی اسٹیبلٹی کے لیے, اور ایک نیوز یہ آ گئی, ایک نیوز پہلے دیا گیا تھا, ایک نیوز یہ آئی ہے, ایک نیوز کل کو آ گئی ہے. تو دیر از اے بگ کانسپریسی اگینسٹ دا گورنمنٹ, ناٹ دا گورنمنٹ. یہ تو ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ملک کے خلاف سازش ہے؟ طارق عظیم صاحب کو موقف لینے, طارق صاحب کو موقف لینے, پھر میں آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے اپنا بیان دے دیا کہ یہ پریزیڈنٹ زرداری نے, پرائم منسٹر نے بارہا کہا کہ یہ انڈیپینڈنٹ. بالکل بلوچ صاحب آپ نے درست کہا, لیکن آپ نے اپنے موقف کا یہاں پر واضح کر دیا نا کہ یہ کانسپریسی آپ سمجھتے ہیں. آپ کے بقول طارق عظیم صاحب کی بات سننے دیں, طارق صاحب کی بات سننے دیں. جامی صاحب دیکھیں, پرابلم آتی ہے جب ہمارے ایکشن جو ہیں وہ بٹرے آر ورڈز, جو ہم کہتے ہیں اور ہمارے جو کام ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اب دیکھیں ابھی ریسنٹلی سیریا کے بارے میں امریکہ نے ایک سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن لے کے آیا, اور بہت خطرناک قسم کا ریزولوشن تھا, یعنی کہ وہ لیبیا کی لائنز پہ وہ لے کے آنا چاہتے تھے. چائنا ہمارا دوست ملک ہے, میرا شاید سب سے اہم ہمارا دوست, بہت قریبی دوست ہے. انہوں نے اور رشیا نے اس کو ویٹو کیا, لیکن پاکستان نے اس کو سپورٹ کیا. یعنی کہ یہ اگر ہم ہمیشہ جیسے آپ نے بات کی کہ اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تعلقات کو ہم بہتر چاہتے ہیں, اور چائنا کے ساتھ ہمارے بہت اسپیشل تعلقات ہیں, ہم نے ان کے خلاف گئے, ہم اس چیز پہ ان کو کنسلٹ بھی نہیں کیا. اور میری اطلاع کے مطابق ایک ہمارے سینئر وزیر نے, حسین ہارون صاحب جو ہمارے مستقل وہاں پہ نمائندے ہیں, ان کو کہا جی کہ پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں اور فارن آفس بھی چاہتا ہے کہ آپ اس پہ امریکہ کا ساتھ دیں, اور انہوں نے ایسا کیا. اب جا کے بیک ٹریکنگ ہو رہی ہے کہ یہ ایسا کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کیا وہ اس کو ہماری غلط انفارمیشن تھی, غلط فہمی کی بنیاد پہ دیا گیا ووٹ وہاں پہ. تو ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس قسم کی غلط فہمیاں جب ہوں گی تو ہمارے جو تعلقات اچھے ہیں بھی, پھر ایسی خبریں آئیں گی, پھر اس قسم کی چیزیں پھر کچھ لوگ تو یہ کہیں گے ایسی خبریں بالکل درست آئی تو آپ بیل مجھے مار, ہم جان بوجھ کے لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں, پھر جا کے ہم یو ٹرن لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہماری پالیسی نہیں ہے, یہ پالیسی ہم نے جو تھی ہماری کسی کی طرف سے انسٹرکٹیو نہیں تھا, ہم جو چاہتے ہیں سب کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے. یہی ہمارا پرابلم رہی ہے ایران کے ساتھ بھی. ایران کہتا ہے جی ہم آپ کو پائپ لائن دینے کو تیار ہیں, لیکن ہماری حکومت کہتی ہے جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں, انہوں نے تو پائپ لائن بچھائی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہ صرف بچاتے ہیں اپنے علاقے تک لے کے آئے ہیں بارڈر تک, ہم آپ کے بھی آ کے تیار ہیں کہ آپ کے علاقے میں بچا سکتے ہیں تاکہ آپ کو انویسٹمنٹ بھی نہ کرنی پڑے, لیکن ہم اس پہ بھی ٹیک آف نہیں کرتے اس وجہ سے کہ کہیں امریکہ ناراض نہ ہو جائے. نہیں جی میری کیا بات کر رہے ہیں آپ, ٹیک آف کی بات آپ کریں. پریزیڈنٹ صاحب نے یعنی اوپنلی دیکھو, پریزیڈنٹ صاحب جو کہتے ہیں فرماتے ہیں وہ ایک پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے. انہوں نے گڑی خدا بخش میں, انہوں نے اسلام آباد میں بارہا یہ کہا ہے کہ جناب ایز فار ایز یعنی ایران کے ساتھ جو تجارت ہم کرنا چاہتے ہیں, یہ ہمارے جو معاہدات ہیں, ہم کسی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے. شیخ صاحب کو لینے دینا, پھر وہ پھر دیکھیں نا آپ کو ٹائم زیادہ, مجھے شیخ صاحب کا موقف تو لینے دینا, لیکن بات ٹائم کی ہے نا, مسئلہ ٹائم کیا ہے. مجھے وہ ہے کہ ایک مہمان تشریف رکھتے ہیں, ایک پالیسی ہے, آپ اس پالیسی گورنمنٹ آف پاکستان کی پالیسی ہے, اب آپ اس کو کیسے ڈینائی کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کی پالیسی جو ہے اس کی وضاحت کا آپ کو موقع دے رہا ہوں, اور آپ نے 3-4 بار اس کا برملا اظہار کیا کہ یہ کانسپریسی ہے. میں نے بات آپ کی پوری سنی, تشریف رکھی میرے ساتھ, قطع کلامی کی معذرت. شیخ روحیل اصغر صاحب میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا. جناب آپ ساری گفتگو سن رہے تھے, میں نے ایک خبر کا ذکر کیا کہ انتظامیہ جو ہے اس اخبار کی وہ کہتی ہے کہ ابھی تک گورنمنٹ نے باقاعدہ تردید نہیں کی, گو کہ بلوچ صاحب نے یہاں بیٹھ کے کہا کہ یہ کانسپریسی ہے. اس خبر پر جس کو طارق عظیم صاحب نے کہا کہ یہ تو کوئی میمو گیٹ 2 لگتا ہے, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, لیکن کہتے ہیں جی ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ہم ایسی کچھ کوششوں میں مصروف ہوتے ہیں, متحمل نہیں ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی پالیسی لانچ کر سکیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جامی, میں آپ کو ایک گزارش کروں کہ سیاسی ورکر ہوں میں تو سیاسی بات کرتا ہوں. سیاسی بات یہ ہے کہ جب آپ سیاسی طور پر کمزور ہوتے ہیں, عوام آپ کے پیچھے نہیں ہوتے, ملک کے عوام آپ کے پیچھے نہیں ہوتے, تو پھر اس قسم کی کمزوریاں آپ کی حکومت میں آتی ہیں. اور ہمارے ہاں ایک آئی ڈونٹ نو, مجھے تو اس کا نہیں علم, لیکن میرا خیال جو میں دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں, سنتا ہوں, ہمارا زیادہ رجحان جو ہوتا ہے وہ امریکنز کی طرف ہوتا ہے کہ شاید وہ حکومت دلوانے والے ہیں یا حکومت لے کے دینے والے ہیں یا حکومت کو بچانے والے ہیں. لیکن یہاں پہ ہماری پرسیپشن بڑی غلط ہے. امریکن صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے ہوتے ہیں, وہ اپنا انٹرسٹ لیتے ہیں, جب وہ ان کا انٹرسٹ نہیں رہتا تو وہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں, مڑ کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہاں پہ ہمیں ایک کام صرف یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ترقی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیاسی طور پہ مضبوط کرنا چاہیے. اگر آپ سیاسی طور پہ مضبوط ہیں, اور وہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ اپنے ملک کے عوام کی خدمت کیجیے, ان کے مسائل کو حل کیجیے اور پاکستان کو مضبوط کیجیے, پھر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس قسم کی کوئی. انتہائی مختصر سوال آپ سے, ایک مختصر اور سوال آپ سے, کیونکہ پروگرام اختتام کی جانب جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے علاوہ پاکستان اور افغانستان یہ اس بات کے متحمل ہیں کہ جو اعلامیہ آج جاری کیا گیا اس پر
عملی جامہ اسے پہنا سکیں امریکہ کے دباؤ میں آئے بغیر؟ دیکھیے، میں جہاں تک پاکستان کی بات ہے، میں نے پہلے اپنے ایک بات میں کہی تھی کہ اپنے آپ کو مفادات سے اٹھ کے سوچنا پڑے گا پاکستان کے لیے. اگر تو آپ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں تو پھر تو آپ کر پائیں گے، لیکن اگر آپ اقتدار کے لیے سوچتے ہیں تو پھر معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ پھر آپ نہیں کر پاتے. میں یہاں پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن 18th امینڈمنٹ کے بعد President has nothing to do with the foreign policy or any policy. یہ صرف اور صرف پروگریٹو جو ہے یہ پرائم منسٹر کا ہے، اور پرائم منسٹر ہی اس پہ اپنے بیانات دے سکتا ہے. اس لیے میں یہ کہوں گا کہ بہت شکریہ آپ کا شیخ روہیل اصغر صاحب لاہور سے، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر طارق عظیم صاحب، انتہائی بریفلی یہی سوال، سیم کوسچن ٹو یو، کہ ہم نے چائنا ہمارا قریبی دوست ملک اسے ایڈاپ اپنے کہا نہیں کیا مختلف ایشوز میں. بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، کئی معاملات بھی رہے. ان دو ممالک کو ہمارے ان مذاکرات یا ان بیانات یا ان عزائم سے اگر مسائل ہو سکتی ہیں تو انہیں کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے، اور پاکستان اور افغانستان پرٹیکولرلی کس حد تک متحمل ہیں ان باتوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے؟ دیکھیے جی، یہ تو بات بالکل شیخ صاحب نے ٹھیک کہی کہ ہر بندہ جو ہے اپنے مفاد کی بات کرتا ہے. امریکہ کا یہ سوچنا کہ امریکہ آ کے ہماری ہیلپ کر دے گا، امریکہ سب سے پہلے اپنے مفادات کی بات کرے گا، جو بالکل ٹھیک ہے، ہر ملک چاہتا ہے، ہر قوم چاہتی ہے. ایران کے ساتھ بھی ہم چاہتے ہیں، خواہ ایران ہو، چائنا ہو، انڈیا ہو، ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہمسائے ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے ہمسائے ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں. سینیٹر صابر علی بلوچ صاحب آپ کا، سینیٹر طارق عظیم صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ روہیل اصغر صاحب نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے، آپ کو بھی بہت شکریہ. اور جنرل ریٹائرڈ حمید گل صاحب نے ہمیں جوائن کیا ٹیلی فون لائن پر، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ہم نے ذکر کیا، کوشش کی بات کرنے کی پاک امریکہ، پاک افغانستان اور ایران کے تعلقات کے حوالے سے، اور خواہش ہے، چاہتے ہیں سیاستدان کے تعلقات آگے بڑھیں اور تینوں ممالک آپس میں اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں. تو شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہیں گے کہ کتاب سادہ رہے گی، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. اجمل جامی سے فی الحال اتنا ہی.